अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर बात करेंगे। दरअसल 22 रजब करीब है और उसी की निस्बत से सोचा कि लोग अक्सर जो न्याज़ मनाते हैं ऊंटों के नाम से और उसको मंसूब करते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम से कि जनाब कोई लकड़हारा था, उसकी कहानी बयान की और उससे जनाब गुर्बत का मारा था, उसको फ़लाँ न्याज़ का बोला, मिठाई या फिर ये जो वो हलवा पूड़ी पका के बाँटने का बोला, तो वो जनाब बहुत गनी बहुत अमीर हो गया। यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले बैत को या उनके आइम्मा को आज अहले तशय्युअ ने सिर्फ़ इस पे मुख्तस कर लिया है कि जनाब खाने पकाओ, पकवान बाँटो और उसके बाद वो खा के सो जाओ। हालांकि अहले बैत की सीरत क्या थी, आज हम इमाम जाफ़र की सीरत इसीलिए आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। जब आपके नाम की बात करें तो आपका नाम जाफ़र बिन मोहम्मद बाक़िर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब था। आपके नाम की निस्बत की बात करें तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक बड़े भाई का नाम भी जाफ़र था। तो इसी तरीके से आपके नाम के लक़ब की बात करेंगे तो आपके बहुत से अलक़ाबात मशहूर थे, मारूफ़ थे। इनके अंदर ताहिर, सादिक़ और इसी तरीके से हलीम भी या हिल्म वाला भी या इल्म वाला भी, लेकिन आपका मशहूर लक़ब सादिक़ हुआ। इसका मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला हो या सच्चों वाला हो। यानी इसकी निस्बत भी नबी अलैहिस्सलाम से जब हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का भी ये लक़ब अक्सर अरब के अंदर या पुरानी किताबों के अंदर मिलता है कि आपको भी सादिक़ कहा जाता था। तो ये सोचिए कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला या आपको कभी किसी ने झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसीलिए आपका नाम सादिक़ था। लेकिन आज आप अहले तशय्युअ को देखें तो वो अगर झूठ बोलें, तक़िया करें, तो वो उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, ये तो हमें खुद आज आपकी सीरत से समझने और सीखने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आपके वालिद की बात करें तो आपके वालिद का नाम मोहम्मद बाक़िर था, ठीक है, मोहम्मद बाक़िर था। और इसी तरीके से अगर आपके दादा की बात करें तो इनका नाम ज़ैनुल आबिदीन या अली था। और फिर उससे पीछे चले जाएँ तो इमाम हुसैन से आप, फिर उसके बाद हज़रत अली। लेकिन बहरहाल आपकी वालदा की बात करें तो उनका नाम उम्मे फ़रवा बताया जाता है। और यहाँ पर भी आपके ख़ानदान की निस्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कैसे जुड़ती है, वो इस तरीके से जुड़ती है कि ये जो हैं उम्मे फ़रवा, ये दरअसल इनके वालिद हैं क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर और इनकी वालदा जो हैं वो अस्मा बिन्ते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हैं। यानी ये अपने वालदा की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान से इनका लिंक जुड़ता है। यही वजह है कि आप अपने बारे में ये फरमाया करते थे, जो कुछ कुतब में मिल जाता है कि वलदनी अबू बकर मरतैन, यानी वलदनी अबू बकर मरतैन, यानी मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा जना। यानी निस्बत होती थी कि वालदा की साइड से आपके 2 समझ लीजिए नसब जो हैं, यानी आपके नाना और दादा जो आपकी वालदा के हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ निकलता है। तो बहरहाल ये इससे भी समझने की ज़रूरत है कि अहले बैत किस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ख़ानदान के अंदर रिश्ते भी किया करते थे और उनसे मोहब्बत भी किया करते थे, जबकि आज के शिया या राफ़ज़ी आपके सामने हैं। आपकी औलाद की बात करें तो आपकी औलाद के अंदर हमें 6 बेटे और 1 बेटी का नाम मिलता है। आपकी औलाद की में अब्दुल्ला, इस्माइल, मोहम्मद, अली, इसहाक़ और इमाम मूसा काज़िम, ये मारूफ़ नाम मिलते हैं। और आपकी कुनियत जो आपके बेटे अब्दुल्ला के नाम पे अबू अब्दुल्ला थी, आपकी बेटी जो मारूफ़ हैं एक, उनका नाम फ़रवा बयान किया जाता है। और इन्हीं की कुनियत से आपकी जो ज़ौजा है उनको उम्मे फ़रवा भी कहा जाता है। इसी तरीके से जब आपकी तहसील इल्म की बात करें तो आपने अपने इल्म का आगाज़ या इल्म के सफ़र का आगाज़ मदीना के अंदर जब आपकी पैदाइश होती है, उसके बाद आपने अपने इल्म का सफ़र जो है वो समझ लीजिए कुरान पाक से किया। यानी हिफ्ज़ कुरान आपके इल्म के सफ़र में समझ लीजिए सबसे पहली किताब दर्स व तदरीस के हवाले से बनी। हिफ्ज़ कुरान के अलावा आपके अगर असातिज़ा की बात करें तो आपके जो दादा थे, यानी आपके जो दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने आपकी तालीम और तरबियत का ज़िम्मा अपने लिए चुना हुआ था। आपने इनकी बहुत अच्छे से तरबियत की, लेकिन जब आपकी उम्र तकरीबन 15 बरस की थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद आपके वालिद मोहम्मद बाक़िर ने आपकी तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कसर न छोड़ी और उनको दीन और दुनिया के या ख़ास तौर पे दीनी उलूम से रोशनास करवाया। और ये वो दौर था जिस वक्त बड़े बड़े फ़ुक़हा मदीने के अंदर और दीगर इलाक़ों से मदीने के अंदर भी आया करते थे, जिनसे आप भी फैज़ याब हुआ करते थे। और इसी तरीके से आपके दीगर असातिज़ा की जब हम बात करें तो आपके जो नाना हैं क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर,
ان سے بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے علم حدیث اور دیگر علوم سے استفادہ حاصل کیا۔ اسی طریقے سے مزید اگر اکابرین یا مشائخ کی بات کریں جو غیر اہل بیت سے بھی تھے، تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ، مالک، سفیان ثوری جیسے حضرات جو ہیں انہوں نے آپ سے استفادہ حاصل کیا۔ یعنی آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بڑے فخر سے بات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر الصادق کے شاگردوں کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ آپ کے علم کے سفر کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم غیر اہل بیت میں دیکھیں تو آپ نے کچھ حدیث کے حوالے سے نافع، عطا بن رباح اور امام زہری وغیرہ سے بھی علوم حاصل کیے، جس کا اکثر مل جاتا ہے ہمیں مختلف کتب میں۔ ایک کتاب ہے جس کا ہم یہاں پر تعارف بھی تھوڑا سا کروا دیں، جس کا ہم مکمل تعارف بھی ایک دفعہ کروا چکے ہیں، گلدستہ اہل بیت، جو کہ مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ نے لکھوائی اپنے کچھ لوگوں سے۔ تو یہ کتاب، اس کے اندر بھی آپ کی سیرت بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس سے بھی امام جعفر صادق کی سیرت تقریباً 20 صفحوں کے اوپر ہے، وہ بھی ضرور پڑھیے، 461 پیج سے 481 پیج تک، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم آپ کے علم کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، یعنی آپ نے مزید کن لوگوں کو علم دیا، تو اس کے اندر جو بڑے بڑے نام آتے ہیں جنہوں نے آپ کے علوم سے استفادہ حاصل کیا، اس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام سفیان ثوری جیسے بڑے بڑے فقہا آپ کے شاگردوں میں یا آپ سے حدیث کے بارے میں علم حاصل کرنے والوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ بہت صاحب کرامت بزرگوں میں یا اہل بیت میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ جو کہ لیث بن سعد سے مروی ہے یا انہوں نے بیان کیا ہے، جس کو ہم اگر ہم دیکھیں تو گلدستہ اہل بیت میں بھی ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے، آپ اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب ایک مرتبہ 113 ہجری کے اندر یہ حج کے لیے جاتے ہیں پیدل، لیث بن سعد رحمہ اللہ۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں مکے کے قریب ایک پہاڑی یعنی صفا مروہ کے قریب پہاڑی کے اوپر یہ نماز کے لیے رکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں ایک شخص ہوتا ہے بڑی ہی اللہ کی طرف توجہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، یا ربی یا ربی یا ارحم الراحمین، یا اللہ میری مدد فرما، مطلب مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی وہاں پہ پیچھے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں یا نماز کے قریب سن رہے ہوتے ہیں لیث بن سعد۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ شخص کون ہے جو اتنی اللہ تعالیٰ سے خوش و خضوع سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر وہ شخص یعنی امام جعفر الصادق یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے انگوروں کی حاجت ہے، مجھے وہ عطا کر، اور میری چادریں بڑی پرانی ہو گئی ہیں وہ بھی مجھے عطا کر۔ یہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں یہ دعا سن ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ وہاں مکے کے اندر یا اس قریب وہاں پر انگوروں کی ایک ٹوکری آپ کے پاس لائی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس میں شریک کریں۔ تو وہ کہتے ہیں تمہیں میں کیوں شریک کروں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں جب آپ اب اللہ سے دعا کر رہے تھے تو میں آمین آمین کہہ رہا تھا، تو اس لیے مجھے بھی اس میں سے حصہ دیں، یا یہ جو چادر آئی اس میں سے بھی حصہ دیں۔ یہ لیث بن سعد کہتے ہیں وہ جب میں نے انگور کھائے تو اس کے اندر بیج بھی نہیں تھا، اور ایسا انگور جو ہے اس علاقے میں پایا بھی نہیں جاتا تھا اس وقت مکے کے اندر، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ کی فوری دعا قبول کر کے، یعنی یہ سمجھ لیجیے ایک قسم کی آپ کی کرامت ہے یا آپ کے دعا کے قبول ہونے کا واقعہ جس کو لیث بن سعد نے بیان کیا۔ بہرحال پھر آپ سے چادر بھی انہوں نے مانگی، جب جانے لگے تو انہوں نے چادر بھی دے دی اپنی، یعنی جو ان کو ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل۔ تو جب بعد میں جب وہ جانے لگے تو کسی شخص سے انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ لیث بن سعد کو نہیں پتا تھا یہ شخص کون ہے جس کی دعا قبول ہوئی اس کو انگور ملے۔ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے گھر والوں میں سے ہیں، امام جعفر صادق ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ آپ کا ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے، اور انگوٹھی کے اندر آپ نے جو کندھا کرایا ہوا تھا، نقش کروایا ہوا تھا، وہ بہت زبردست چیز آپ نے لکھوائی ہوئی تھی۔ وہ بتایا جاتا ہے وہ لکھوایا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اہل بیت کا اتنا بڑا امام وہ اپنی انگوٹھی کے اندر یا علی مدد یا اس طرح کی چیزیں نہیں لکھواتا، بلکہ کیا لکھواتا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یعنی اس سے ان اہل تشیع کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج اپنی انگوٹھیوں کے اندر یا اپنے چیزوں کے اندر یا علی مدد لکھواتے ہیں، جبکہ اہل بیت کا ایسا کوئی اسوہ، ایسا کوئی طریقہ ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے آپ کے صبر اور حلم کے بھی بہت سے واقعات مل جاتے ہیں جو کہ سیرت کی یا پھر تاریخ کی کتابوں کے اندر اکثر ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم گلدستہ اہل بیت دیکھیں تو گلدستہ اہل بیت کے اندر یعنی یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے کتاب لکھوائی، اچھا ان کی اپنی کتاب نہیں ہے، انہوں نے خود لکھوائی کچھ علماء کو اکٹھا کر کے، تو کچھ ارشادات انہوں نے آپ کے اکٹھے کیے۔ ہم نے سوچا کہ آج ان کو اس کتاب سے بھی پڑھ دیں۔ کتاب کا کچھ تعارف ہم ایک پہلے کسی نشست میں کروا چکے ہیں، جس کو شوق ہو اس کتاب کا تعارف پڑھنے کا یا اس کا فل ریویو ہم نے اس بک کا کیا ہوا ہے، وہ بھی ہم سے آپ لنک مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ کے کچھ ارشادات ہیں یا آپ کے کچھ واقعات ہیں جو کہ مولانا طارق جمیل نے لکھوائے،
وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے اپنے پڑوسی کی یعنی امام جعفر صادق سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ صبر سے کام لو اور جو کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ اور اس نے کہا یعنی آگے سے اس بندے نے کہا جو شکایت لے کے آیا تھا کہ اس طرح تو وہ مجھے جھوٹا اور ذلیل شخص سمجھے گا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ السلام نے امام جعفر نے فرمایا ذلیل تو وہ شخص ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، بلا شبہ ظالم ہی در حقیقت ذلت کا سامنا کرنے والا ہے۔ پھر امام جعفر صادق کا ایک اور قول یہاں پہ نقل کیا جا رہا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیا 4 چیزیں؟ 1 آگ، 2 دشمنی، فقر و فاقہ اور بیماری۔ یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی بھی ہوں تو بہت بڑی پرابلم کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایک اور آپ کا قول امام جعفر صادق کا انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 کو 6 کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے، حکمرانوں کو ظلم کی وجہ سے، عربوں کو عصبیت کی وجہ سے، زمینداروں کو تکبر کی وجہ سے، تاجروں کو خیانت کی وجہ سے، دیہات والوں کو دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور علماء کو حسد کی وجہ سے۔ پھر آگے امام جعفر صادق بیٹیاں اور نیکی اور اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، بیٹیاں نیکی اور بیٹے نعمت ہیں، ضابطہ یہ ہے کہ نیکیوں پر اجر و انعام دیا جائے گا جبکہ نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور آپ کا یہاں پر قول ہے امام جعفر صادق کا، لکھا ہے کہ زیادہ ہنسی مذاق سے بچو، اس سے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ پھر ایک اور آپ کا زبردست قول 10 نمبر کے اوپر یہاں پر لکھا ہے امام جعفر صادق کا، کسی کو معاف کر کے پچھتانا مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی کو سزا دے کر پچھتاؤں۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک آخری قول آپ کا 20 اقوال جو ہیں یہاں پہ جمع کیے گئے ہیں، آخری قول ہم پڑھے دیتے ہیں کہ تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی شے نہیں، جہالت سے زیادہ نقصان دہ کوئی دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ تو یہ آپ کے کچھ اقوال ہم نے بیان کیے۔ اسی طریقے سے جب آپ کا دورہ تھا تو اس وقت بہت سے دہریوں نے بھی اپنا سر اٹھایا ہوا تھا۔ ایک دہریہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اللہ کے اوپر دلیل دو۔ جب امام جعفر صادق نے اس کی یہ بات سنی تو اپنے ارد گرد دیکھا تو وہاں ایک بچہ کھڑا تھا، اس بچے کے ہاتھ میں انڈا تھا، مرغی کا یا کسی بھی جانور کا۔ امام جعفر صادق نے اس بچے سے کہا یہ انڈا تو مجھے ذرا دو۔ آپ نے وہ انڈا پکڑا اور اس دہریے کو کہا کہ یہ دیکھو اس کے باہر ایک قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر اس طریقے سے تہے یا جھلیاں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا ابھی، اس کے اندر ایک پانی ہے اور اسی طریقے سے جو زردی ہے، دونوں لیکوڈز ہیں لیکن دونوں کو علیحدہ علیحدہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے۔ تو اب جب اسی انڈے سے اسی کے اندر سے جب یہ کھلتا ہے تو اس کے اندر سے مختلف قسم کے چوزے یا جانور بن کے اسی پانی سے نکل آتے ہیں۔ تو اب مجھے بھلا بتاؤ کہ کون وہ ذات ہے، کون یہ نظام کو چلا رہی ہے جس نے ان دونوں پانیوں کو مکس ہونے سے بھی روکا ہوا ہے اور پھر اسی سے جانداروں کو بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ ذرا، اس دہریے سے کہا، سوال کیا امام جعفر صادق نے کہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس انڈے کے اندر کی دنیا کو۔ آپ سوچئے امام جعفر صادق نے اسی قریب سے انڈا لے کے اس کے فوری طور پہ اس کو یہ جواب دیا، وہ دہریہ لاجواب ہو گیا اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کر لیا اور اللہ کا اقراری ہو گیا کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی لائف پہ کچھ واقعات، کچھ اقوال، کچھ افکار اور آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسی طریقے سے آپ کے جب ہم لباس کی بات کریں تو آپ سادہ لیکن اچھا لباس پہنا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جس وقت آپ کا دور تھا تو کچھ لوگوں نے پھٹے پرانے یا بوسیدہ یا موٹے موٹے لباس پہننا شروع کر دیے تاکہ دور سے لوگ دیکھ کے کہیں بڑا نیک اور پارسا بندہ آ رہا ہے، اسی لیے اس کے لباس اتنا گھٹیا پہنا ہوا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے صاف ستھرا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے تاکہ کوئی آپ کو دور سے ہی دیکھ کے یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ آپ بہت نیک اور پارسا ہیں، بلکہ آپ کے افکار کو دیکھ کے ہی اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ بھی آپ کے بارے میں ملتا ہے۔ قد کی بات کریں تو آپ کا قد جو ہے وہ درمیانہ اور آپ کا جو رنگت ہے وہ گوری اور سرخی مائل بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی جب وفات کی بات کریں تو آپ کی وفات 68 ایئرز 68 سال کی عمر میں 15 رجب پیر کو بتائی جاتی ہے کہ آپ 148 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اور کچھ واقعات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا زہر دے کے، یعنی جس طرح امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اس طریقے سے اس وقت کے حکمران یعنی امام جعفر صادق کے وقت کے حکمران ابو جعفر منصور نے آپ کو زہر دلوایا۔ اس کی وجہ اکثر لوگوں نے یہ بھی بیان کی کہ آپ کے بہت سے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں مختلف جگہوں میں پھیل گئے تھے اور ان لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں ہماری حکومت کا تختہ نہ پلٹ دیا جائے، جس طریقے سے پہلے امام حسین نے یا دیگر اہل بیت نے یا امام زید نے یا ان سے پہلے اور لوگوں نے کوشش کی۔
तो बहरहाल आपकी शहादत होती है, आपकी शहादत के बाद या आपकी वफ़ात के बाद आपको बक़ीउल ग़रक़द के अंदर दफ़न किया जाता है, जिसको अक्सर लोग जन्नतुल बक़ी कहते हैं। हालाँकि ये लफ्ज़ भी जन्नतुल बक़ी हमें नबी अलैहिस्सलाम से नहीं मिलता कि आपने उसको जन्नत करार दिया हो। बहरहाल जन्नत, आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो सकती है, और अल्लाह से हमारी दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला हमारी कब्रों को भी जन्नत के बागों में से बाग बनाए। जब आपकी तदफ़ीन होती है तो आपकी तदफ़ीन आपके वालिद के करीब ही बक़ीउल ग़रक़द के अंदर होती है, और उसी के करीब ही आपके जद यानी इमाम हसन की भी उसके करीब ही तदफ़ीन पहले से हो चुकी होती है। तो बहरहाल ये थे अहले बैत के इमाम जिनकी सीरत का हमने आज कुछ तज़किरा किया। हमें ज़रूरत है कि हम अहले बैत के आइम्मा की सीरतों के तज़किरे करें और लोगों को बताएं जो इनके सिर्फ नाम लेके नारे बुलंद करते हैं, असल में उनकी सीरत क्या थी, और सिर्फ न्याज़े खाने से उनकी सीरत के ऊपर अमल नहीं हो सकता, बल्कि हमें उनके अमाल, अफ़कार और उनके इरशादात और उनकी सीरत को अपनाने की ज़रूरत है, जो कि नबी इस्लाम के घर वाले हैं, और उनकी मवाफ़क़त भी नबी इस्लाम की सीरत से होती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।